नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के अरबी ग्रामर क्लास बराए कुरान फहमी के लिए हम ग्रामर का हिस्सा समझ चुके हैं और पिछली क्लास में अल्लाह के फजल से हमने तर्जुमा कुरान का आगाज़ कर लिया था, यानी तावुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका तर्जुमा समझा था। फिर कुरान मजीद को जब पढ़ते हैं तो तावुज़ के बाद हमें पढ़ना होता है तस्मिया। तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। ये कलमा पढ़ना भी ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अलक में इस बात का हुक्म दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने बनाया, जिसने तुम्हें तख्लीक किया। लिहाजा इंशाअल्लाह आज हम पहले तस्मिया यानी कलमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा समझेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर पहली सूरतुल हुजरात के तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। आइए तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा समझते हैं। बिस्मिल्लाह ये असल में मजमुआ है किसका? प्लस बा प्लस इस्मिल्लाह। मजमुई तौर पर यह पूरा कलमा मुरक्कब जारी है। क्यों? इसलिए कि पहले एक हरफ जार बा रहा है और उस हरफ जार के बाद फिर इस्मिल्लाह मुरक्कब इजाफी आ रहा है। मुरक्कब इजाफी है बिस्मिल्लाह। अब बा का मतलब है साथ और इस्मिल्लाह ये मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी के क़वायद फिर से जहन में ताज़ा कर लीजिए। मुरक्कब इजाफी में पहले होता है मुज़ाफ और फिर होता है मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ पर कभी भी अल नहीं आता, नंबर एक। नंबर दो, मुज़ाफ पर हरकत एक होती है, तनवीन कभी नहीं आती। ये खफीफ होता है, इसमें नून की आवाज़ ख़त्म करने के लिए हरकत एक कर देते हैं, तनवीन नहीं होती। और मुज़ाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हालत जर में है, ये मुज़ाफ इलैह है। ये मुरक्कब इजाफी के क़वायद है। तो इस्मिल्लाह का मतलब होगा अल्लाह का नाम। तर्जुमा करते हैं तरतीब उलटकर, अल्लाह का नाम, ये मुरक्कब इजाफी है। बिस्मिल्लाह का इस पूरे के पूरे हिस्से का तर्जुमा होगा अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाह। उसके बाद आगे अल्लाह की दो सिफात दी हुई हैं, अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि अल्लाह पर जर का इराब है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह मुज़ाफ इलैह है। लिहाजा रहमान पर भी जर है, रहीम पर भी जर है। क्यों जर है? इसलिए कि जैसा मौसूफ होता है वैसी उसकी सिफात होती हैं। रहमान वजन है फालान का, ये के वजन पर रहमान, और इस वजन पर अरबी में जो भी इस्म आते हैं उनमें एक जोश होता है। जैसे कुरान मजीद में आता है गज़बान, फरजा मूसा इला कौमिही गज़बान असफ़ा। गज़बान बहुत गुस्से में, जौआन बहुत भूख में कोई शख्स हो, भूखा, अतशान कोई बहुत प्यासा हो। तो रहमान वो हस्ती के जिसकी रहमत में जोश है। और रहीम ये फ़ईलुन का वज़न है, ये फालान का वज़न है, ये फ़ईल का वज़न है। फ़ईल के वज़न पर अरबी ज़ुबान में जितने भी इस्म आते हैं
ان میں بھی ایک مبالغہ ہوتا ہے، یعنی کسی صفت کی زیادتی ہوتی ہے، وہ صفت خوب اگر کسی میں ہو تب فعیل کا وزن ہوگا، اور اس میں ایک دوام اور مسلسل کسی صفت کا پایا جانا ہوتا ہے۔ رحمان اللہ کی رحمت میں جوش ہے، الرحیم جس کی رحمت مسلسل ہے، تو الرحمن اللہ کی رحمت کے جوش کو اس صفت ظاہر کرتی ہے، اور اللہ کی صفت میں جوش بھی ہے لیکن اس کی صفت مسلسل بھی ہے۔ الرحیم تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مسلسل رحم کرنے والا ہے، یہ ہے کلمہ تسمیہ۔ کلمہ تعوذ اور کلمہ تسمیہ یہ دونوں پڑھنے ضروری ہیں جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں۔ ہم اپنے نصاب کی پہلی سورۃ الحجرات کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ وہاں پر سب سے پہلے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ یا یہ حرف ندا ہے، جب بھی کسی چیز کو پکارا جائے تو عربی زبان میں یا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور بھی حروف ندا ہیں لیکن ایک حرف ندا ہے یا۔ اس کے بعد ہے ایھا الذین آمنو، ایھا الذین، یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب کسی اسم پر ال لگا ہو تو پھر پکارنے کے لیے ایھا لگاتے ہیں اگر وہ اسم مذکر ہے، یا ایتھا لگاتے ہیں اگر وہ اسم مؤنث ہے۔ مثلا ویسے ہوگا یا ولد، لیکن اگر ولد پر ال ہے تو ہو جائے گا یا ایھا الولد۔ یہاں پر جب ولد پر ال لگا ہوا ہے تو پھر ساتھ ایھا آ گیا، ورنہ خالی اگر یہ ہوتا تو پھر ایھا کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ایھا کے الگ سے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس وقت لگتا ہے جبکہ کسی اسم کے ساتھ ال ہو اور اس کو پکارا جائے۔ الذین، الذین یہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم موصول کہلاتا ہے، اور یہ جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی۔ الذی تثنیہ ہوتا ہے اللہ زانے، اللہ زینے، اور جمع ہوتا ہے اللہ زینا۔ رفع نصب جر میں ایک ہی رہتا ہے، مبنی ہے اللہ زینا، اللہ زینا، اللہ زینا، رفع نصب جر میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ تو اے وہ لوگو جو، اتنے حصے کا ترجمہ ہوگا، یہ حصہ قرآن پاک میں بہت آتا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، جمع ہے اے وہ لوگو جو۔ اس کے بعد اب آگے ہے آمنو، یہ بھی قرآن پاک میں بہت آتا ہے، آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ آمنو کے بارے میں سمجھیے کہ یہ حمزہ پر ایک کھڑی زبر ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں پر اصل میں دو حمزہ ہیں، اس لیے کھڑی زبر آئی ہے۔ اس لیے کھڑی زبر ہے کہ ایک ہمیں نظر آ رہی ہے حمزہ، اور ایک اور بھی ہے الف جو کہ اس میں پوشیدہ ہے۔ ابھی آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن آپ کو اب اتنی مشق ہو جائے گی میرے بار بار کرانے سے کہ انشاءاللہ آئندہ آپ خود یہ چیزیں کریں گے۔ اب آمنو کا کسی بھی فعل کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں مادہ کیا ہے۔ اس کا مادہ ہے آمنو کا حمزہ میم اور نون، حمزہ میم اور نون۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے باب، آیا ثلاثی مجرد کا باب ہے، اس کے ہم نے 6 باب پڑھے تھے، فتح، ضربا، نصرا، سمعا، حسبا یا کروما۔ یا دیکھا جاتا ہے کہ ثلاثی مزید میں سے تو نہیں ہے، افعال، تفعیل، مفعلہ اور تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔
تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں باب افعال ہے، یہ باب افعال ہے۔ باب افعال میں یہ ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، یعنی آپ کے پاس گردان موجود ہے باب افعال میں ماضی کی، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اگر آپ باب افعال میں ماضی گردان دیکھیں گے تو لکھا ہوگا افعلا، افعلا، افعلو، تو یہ تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب افعلو، تو یہ ہے افعلو۔ افعلو، اب آپ افعلو، یہاں پر فا عین لام ہے، آپ اس میں حمزہ میم نون مادہ رکھیے تو یہ ہو جائے گا کیا؟ فا کی جگہ حمزہ، عین کی جگہ میم، لام کی جگہ نون، تو یہ ہو جائے گا ا منو، ا منو۔ پھر ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ چونکہ اس مادے میں حمزہ ہے، اس کا نام ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، یہ ہم اس کو کہیں گے محموز الفا۔ کیوں محموز الفا؟ اس لیے کہ حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے۔ اب یہ محموز الفا کا قاعدہ ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور بجائے اَمَنُو پڑھنے کے ہم اس کو کہہ دیں گے آمنو، آمنو۔ اس کا مطلب ہوگا، چونکہ ماضی ہے، غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوگا وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے لا تقدمو، لا تقدمو۔ اب ہماری توجہ ہے لا تقدمو پہ۔ لا تقدمو میں اب دیکھیے اس کا مادہ ہوتا ہے، تقدمو کا مادہ ہے کاف، دال اور میم، کاف، دال اور میم۔ اس پر تشدید ہے اور یہاں علامت مضارع پر پیش ہے، تو نوٹ کیجئے کہ جب علامت مضارع پر پیش بھی ہو اور تشدید بھی ہو تو پھر یہ باب تفعیل ہوتا ہے۔ آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ پہچان لیں گے، تو اس کا باب ہے تفعیل، باب ہے یہاں پر تفعیل۔ کیسے پہچانا؟ علامت مضارع پر پیش ہے اور ایک ساتھ تشدید ہے عین کلمے پر۔ باب تفعیل کا مضارع ہوتا ہے یفعلو۔ پھر اس کے بعد آپ مزید غور کریں گے تو صیغہ بھی پہچان لیں گے کہ علامت مضارع تا آئی ہے، تو یہ علامت مضارع تا جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے حاضر کے صیغوں میں، تو یہ حاضر کا جمع کا صیغہ ہے، یہ ہم کہیں گے کہ اس کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر۔ آپ باب تفعیل کی گردان کیجئے تو آپ دیکھیں گے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون کے وزن پر ہے یہ، تفعلون، یہ وزن ہے تفعلون۔ اور تفعلون کے وزن پر اس مادے سے اصل میں بنے گا تقدمون، تقدمون۔ اب جب اس پہ لا داخل کریں گے تو ہم نے پڑھا تھا جوازم مضارع میں کہ جو لائے نہیں ہوتی ہے وہ مضارع کو مجزوم کر دیتی، اور جس جس صیغے میں نون ہوتا ہے اس نون کو گرا دیتے ہیں، مضارع مجزوم میں نون گرا دیتے ہیں، تو لہٰذا اس لا کی وجہ سے نون گر جائے گا، تو یہ ہو جائے گا لا
تقدموا، ہم کہیں گے کہ یہ لا جو ہے یہ لا نہیں ہے، اور یہ مضارع مجزوم ہے، یہ مضارع مجزوم ہے۔ لا تقدموا، اس کا ترجمہ ہوگا آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو۔ اس کے بعد ہے بینا یدا اللہ، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل حصہ ہے، پہلے ایک ایک چیز کو سمجھیے۔ بینا ظرف ہے، ہم نے کچھ ظرف پڑھے تھے، فوقا، تحتا، خلفا، وراء، حولا، اس میں سے ایک ظرف ہوتا ہے بینا، اور بینا پر نصب آتی ہے، ظرف پر نصب آتی ہے، یہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اس کے بعد والا حصہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو لہذا یہ تو ہو گیا مضاف۔ اس کے بعد ذرا غور کیجئے یدئی پر، یدن عربی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کو، یدن ہاتھ، اور اس کا جب تثنیہ بنائیں گے تو وہ ہم نے سیکھا تھا، وہ ہو جائے گا حالت رفع میں یدان، ہاتھ، دو ہاتھ، اور حالت نصب اور جر میں ہوگا یدین، دو ہاتھ۔ تو اصل میں یہ یدین تھا، اب چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس کا بینا کا، اس لیے اس پر حالت جر ہے، یہ اصل میں ہے یدین۔ پھر اس کے بعد یہ آگے اللہ کا مضاف ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے یہ خفیف ہوا، اس کا نون گر گیا، بجائے یدین کے جب نون گر گیا تو کیا رہ گیا؟ یدے۔ اور جب بھی ملاتے ہیں آگے ساکن کو تو پھر زیر دیتے ہیں ملانے کے لیے، اس لیے یہاں پر یہ زیر آئی ہے، ید اللہ، تو یہ مضاف ہے، اللہ تعالی یہاں پر مضاف الیہ ہے اس کا، تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل حصہ تھا، اور اللہ مضاف الیہ اس لیے اس کے اوپر جر ہے۔ ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ ایک محاورہ عربی زبان کا ہے، جب کہتے ہیں ہاتھوں کے درمیان اس سے مراد ہوتا ہے سامنے، تو بین یدہ اللہ کا مطلب ہوگا جو اللہ کے سامنے ہے۔ آگے ہے وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے سامنے، اور اس کے رسول کے سامنے، تو یہ لفظی ترجمہ تو کیا ہوگا کہ اے لوگو جو ایمان لائے آگے نہ بڑھو، جو کچھ کہ اللہ اور اس کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس سے، مراد یہ ہے محاورتاً ترجمہ ہوگا آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی حدود طے کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو اتنے سے کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے آگے نہ بڑھو، یا یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اے لوگوں جو ایمان لائے
آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحجرات کے ترجمے کا آغاز کر دیا، اور جو حصہ ہم نے پہلی آیت کا پڑھا ہے اس کا ترجمہ ہم نے سنا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یا پھر آگے نہ بڑھاؤ بریکٹ میں اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے بریکٹ میں احکامات سے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ترجمے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن فہمی کی اس کوشش کو آسان فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 17 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، اسم اللہ مرکب ڈیش ہے؟ اے اضافی، بی توصیفی، سی جاری۔ سوال نمبر 2، تقدمو مضارع ڈیش ہے؟ اے منصوب، بی مجزوم، سی مجہول۔ سوال نمبر 3، بین دراصل ڈیش ہے؟ اے حرف جار، بی حرف مشبہ بالفعل، سی ظرف۔ سوال نمبر 4، یدا یہ اصل میں تھا ڈیش؟ اے یدین، بی یدائین، سی یدین۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، اسم اللہ مرکب ڈیش ہے؟ اے اضافی، بی توصیفی، سی جاری۔ سوال نمبر 2، تقدمو مضارع ڈیش ہے؟ اے منصوب، بی مجزوم، سی مجہول۔ سوال نمبر 3، بین دراصل ڈیش ہے؟ اے حرف جار، بی حرف مشبہ بالفعل، سی ظرف۔ سوال نمبر 4، یدا یہ اصل میں تھا ڈیش؟ اے یدین، بی یدائین، سی یدین۔